मैं घर कब जाऊंगी? देखो, अभी हम ढूंढ रहे हैं तुम्हारा घर, जैसे मिलेगा छोड़ देंगे। वो अपने मिशन पर था जब उसे वो 16 साला मासूम लड़की अपने कॉलेज के टूर से बिछड़ी मिली। उसे अपने घर का एड्रेस तक नहीं मालूम। वो बेजार हो चुका था। लड़कियों से सख्त चिढ़ थी। घर का तो मुझे पता है, वहाँ पहले क्यों नहीं बताया? आपने रास्ता पूछा था ना, वो नहीं मालूम। घर तो वाइट कलर का है। उसकी मासूमियत, लेकिन अरमान ज़रियाब का दिमाग घूम गया। उसकी बात सुनकर कहा, फंस गया हूँ मैं। लेकिन वो ये नहीं जानता जिसे वो मासूम समझ रहा है, वो कोई भी नहीं बचना चाहिए। उसने गन सामने से गुजरती गाड़ियों पर तानी थी और फायरिंग शुरू कर दी थी, जबकि वो अपने साथ आए लड़कों को बार बार फायरिंग करने का कह रहा था और इन्हें हिदायत दे रहा था। उनका पूरा ध्यान उन गाड़ियों पर था जो एक के बाद एक गायब होती जा रही थी। अचानक ही उसकी नज़र दरख्त की ओट में छुपे एक आंचल पर पड़ी। उसने हैरत से उस तरफ देखा और अपने हुजूम से अलहदा होकर उस दरख्त की तरफ बढ़ा। उसे लगा कि शायद कोई उन पर नज़र रखे हुए है या वो उनका कोई दुश्मन हो सकता है। इसीलिए वह गन ताने उस दरख्त की तरफ बढ़ा। लेकिन अगले ही लम्हे जैसे ही उसकी नज़र एक मासूम सी लड़की पर पड़ी, तो वो हैरत भरी निगाहों से उसे देखने लगा। वो आंखें बंद किए डर से सहम कर उसी दरख्त के साथ लग कर बैठी थी, जबकि गालों पर आंसू अब भी बह रहे थे। उसकी रंगत दूधिया थी और नक्श इतने दिलकश कि देखने वाला पहली नज़र में ही उसकी सहर अंगेज़ खूबसूरती में खो जाए। भीगी हुई लंबी पलकें और मासूम चेहरा किसी अफसानवी परी का गुमान दे रहा था। उसने डरते डरते अपनी आंखें खोलकर सामने खड़े अरमान ज़रियाब को देखा। कौन हो तुम लड़की, और यहाँ क्या कर रही हो? वो होश में आते ही गुस्से से बोला था। मैं मैं अपने कॉलेज के साथ टूर पर आई थी, लेकिन यहाँ गाड़ी ख़राब हुई थी। मैं सिर्फ आगे झरना देखने के लिए गई थी और जब वापस आई तो गाड़ी जा चुकी थी। वो रोती हुई सर झुका कर बोली, अच्छा तो ये रोना धोना बंद करो और उठो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँगा। वो अपनी गन पॉकेट में डालता हुआ बोला। घर का रास्ता? अरमान ज़रियाब ने पूछा तो उसने हैरत से अरमान ज़रियाब को ऐसे देखा जैसे उसने कोई अनोखी बात कर दी हो। मुझे तो घर का रास्ता नहीं पता। ये सुनकर अरमान ज़रियाब का दिमाग भग से उड़ गया। क्या तुम्हें अपने घर के रास्ते का नहीं पता? क्या तुम दूध पीती छोटी बच्ची हो जिसे एड्रेस तक मालूम नहीं? नहीं, मुझे मालूम नहीं। कॉलेज मुझे हमारा ड्राइवर छोड़कर जाता है। मैंने कभी उससे एड्रेस पूछा ही नहीं। वो दोबारा रोती हुई बोली। अरमान ज़रियाब ने गौर से उस लड़की को देखा। वो मुश्किल से 17-18 साल की लगती थी, लेकिन उसे हैरत इस बात पर थी कि उसे घर का पता तक नहीं मालूम। अच्छा ढूंढो, अच्छा उठो, हम ढूंढ लेंगे। तुम मुझे अपने कॉलेज का नाम बताओ। वो उठी और खामोशी से उसकी शर्ट का एक कोना पकड़ लिया। ये क्या कर रही हो तुम? अरमान ने हैरत से पूछा। मैं जब भी हुजूम में या रोड पर चलती हूँ तो अपनी मुलाजमा का दुपट्टा पकड़ लेती हूँ। अब आपने तो दुपट्टा नहीं लिया हुआ ना, तो शर्ट पकड़ लूँगी। वो सर झुकाकर धीमी आवाज़ में बोली, मानो वो अरमान ज़रियाब पर एहसान कर रही हो। अरमान ज़रियाब को समझ नहीं आ रहा था कि ये किस दुनिया की मखलूक है। ना उसे घर का रास्ता मालूम था और ना ही चलने का ढंग। इसने अपना ख्याल झटका और ख़ामोशी से आगे बढ़ा, जबकि वो भी पीछे चलने लगी। गाड़ी में बैठो। अरमान ज़रियाब ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए रोबदार आवाज़ में कहा तो वो खामोशी से बैठ गई। वो दरवाज़ा बंद करके अपने साथियों की तरफ आया। क्या खबर है, और ये लड़की कौन है? एक साथी ने पूछा। अरमान ने जवाब दिया, पता नहीं कौन है। कह रही है कॉलेज ट्रिप से बिछड़ गई है, बस इसे छोड़ने जा रहा हूँ। तुम सुनाओ? साथी ने संजीदगी से कहा। खबर ये है कि वो भाग गए हैं, लेकिन जल्द ही हम उनके ठिकाने तक पहुँच जाएंगे। उम्मीद नहीं, हमें पूरी कोशिश करनी है। शहर में ड्रग सप्लाई का धंधा बढ़ता जा रहा है। बहुत से बच्चों की मौत हो चुकी है। अगर उसे जल्द ना रोका गया तो तुम जानते हो क्या नतीजा निकलेगा। हमें ये मिशन हर हाल में पूरा करना है। अरमान ने दो टोक लहजे में कहा। ठीक है, तुम लोग अब जाकर आराम करो। मैंने एक गाड़ी में डिवाइस फेंक दी थी, लोकेशन चेक करो, कल हम वहाँ छापा मारेंगे। अरमान ने हिदायत दी और वापस अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा, जहाँ वो लड़की अब भी रो रही थी। लड़की, रोना बंद करो तुम, वो ज़िद होकर बोला। उसके कहने पर उसने सर झुकाया और आंसू पीने लगी। तुमने मुझे अपने कॉलेज का नाम नहीं बताया। उसने अरमान की तरफ देखा। अरमान बोला, ऐसे क्या देख रही हो? नाम बताओ, अपना भी और कॉलेज का भी। मेरा नाम फरवा है और मेरे कॉलेज का नाम लाहौर सिटी कॉलेज है, उसने जवाब दिया। अरमान ने उसे गहरी नज़रों से देखा और गाड़ी आगे बढ़ा दी।
کالج کے سامنے پہنچ کر اس نے بینر دیکھا تو وہی نام تھا، لیکن وہاں کوئی گارڈ موجود نہیں تھا کیونکہ کالج بند ہو چکا تھا۔ اچھا، تمہیں کم از کم اتنا تو پتہ ہوگا نا کہ تم کس راستے سے آتی ہو؟ ارمان نے آخری امید کے ساتھ پوچھا۔ فروا نے زور و شور سے نفی میں سر ہلا دیا، جسے دیکھ کر ارمان اپنا سر پیٹ کر رہ گیا۔ لڑکی، تم اس دنیا کی ہو بھی یا نہیں؟ کون سی مخلوق ہو تم؟ تمہیں اپنے گھر کے راستے کا نہیں معلوم؟ وہ غصے سے زچ ہو کر بولا تھا۔ اس کے یوں چلانے پر وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ تم رونا بند کرو گی؟ وہ غصے سے چیخا۔ بس مجھے اتنا بتاؤ کہ تم کس راستے سے آتی تھی، میں تمہیں اسی راستے پر لے کر جاتا ہوں۔ اس طریقے سے تم آرام سے اپنے گھر پہنچ جاؤ گی، اس نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ فروا نے اس بات میں سر ہلایا اور راستے بتانے لگی۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے وہ یوں ہی سڑکوں پر گھوم رہے تھے، لیکن اسے اپنے گھر کا راستہ یاد ہی نہیں آ رہا تھا۔ ادھر سے ادھر جاتے اور گھوم پھر کر واپس وہیں کالج کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے۔ ارمان اب بری طرح تھک چکا تھا۔ دوپہر سے رات ہو گئی تھی، لیکن اس کا گھر نہیں ملا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ ایک بار پھر کالج کے سامنے ہی آ کھڑے ہوئے ہیں تو اس نے اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت سخت کی اور بیزاری سے اپنا سر اسٹیئرنگ پر دے مارا۔ بہت تھک گیا ہوں میں لڑکی، میں مزید تمہیں لے کر نہیں گھوم سکتا، اب بس ایک آخری راستہ ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے پاس بیٹھی معصوم فروا کو دیکھا اور خاموشی سے گاڑی کا رخ موڑا۔ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ فروا نے حیرت سے پوچھا۔ چپ کر کے بیٹھو، جہاں بھی جا رہے ہیں میں تمہیں صحیح سلامت گھر پہنچا دوں گا، لہٰذا اپنا منہ بند رکھو۔ وہ غصے سے غرایا۔ فروا سہم کر خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ بستی سے ہٹ کر ایک سنسان جگہ پر موجود گھر کے پاس پہنچے۔ فروا آس پاس حیرت سے دیکھتی ہوئی نیچے اتری۔ ہم یہ کدھر ہیں؟ ہم جہاں بھی ہیں تم یہاں محفوظ ہو، خاموشی سے چلو، وہ گھر کی طرف بڑھتا ہوا بولا اور گاڑی لاک کر دی۔ اس نے گھر کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ فروا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے گئی اور حیرت سے گھر کا جائزہ لینے لگی۔ یہ لو چابی، اس کمرے میں جا کر فریش ہو جاؤ، جیسے ہی صبح ہوگی میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑاؤں گا۔ ارمان نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا اور خود دوسرے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ فروا وہیں کھڑی حیرت سے اسے ادھر ادھر دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے اس کمرے میں چلی گئی جو اسے بتایا گیا تھا۔ صبح جب سورج طلوع ہوا تو ارمان دریاب فریش ہو کر کمرے سے باہر آیا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا اس نے حیرت سے فروا کی طرف دیکھا جو ایک کمرے کے بند دروازے کے باہر کھڑی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ارمان دریاب کی روبدار آواز گونجی تو وہ چونک کر پلٹی۔ کچھ نہیں، اس نے گھبراہٹ چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ میں نے پوچھا یہاں کیا کر رہی ہو؟ ارمان نے غصے سے اپنا سوال دہرایا۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی، یہ کہتے ہوئے ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کچن اس طرف نہیں، اس طرف ہے، ارمان نے جھنجھلا کر کہا۔ اپنا تولیہ ایک سائڈ پر پھینکا اور کچن کی طرف بڑھ گیا۔ فروا بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے آئی۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ تمہیں اپنے گھر کے راستے کا نہیں پتہ۔ آج کل تو 5-6 سال کے بچے سے بھی پوچھا جائے تو فوراً بتا دیتا ہے، ارمان نے چائے بناتے ہوئے طنزیہ کہا۔ ہاں لیکن میرے بابا نے مجھے کبھی بتایا ہی نہیں۔ فروا نے سر اٹھا کر ارمان کی طرف دیکھا۔ ارمان کو ایک لمحے کے لیے لگا کہ فروا کی یہ معصومیت کوئی ڈھونگ ہے، لیکن اس نے خیال جھٹک دیا اور ناشتہ بنانے میں مصروف ہو گیا۔ اس نے بریڈ، بٹر اور فروٹس نکالے اور چائے بنانے لگا۔ بیٹھو، میں ناشتہ بنا رہا ہوں۔ تم تو ملازموں کے ہاتھوں میں پلی بڑی ہو، تمہیں کہاں یہ سب آتا ہوگا؟ ارمان نے ایک گہرا طنز کیا۔ فروا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کو کیسے معلوم کہ میرے گھر پر ملازمہ ہوتی ہے؟ اس نے مشکوک نظروں سے ارمان کو دیکھا۔ تم میں دماغ ہے؟ ارمان نے چائے کی کیٹلی میز پر پٹکتے ہوئے غصے سے کہا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم کون ہو اور کہاں رہتی ہو تو کیا میں تمہیں اپنے گھر رکھتا؟ میرے پاس اتنا فضول ٹائم نہیں ہے کہ تم پر ضائع کروں۔ یہ اندازہ میں نے خود لگایا کیونکہ کل تم نے خود کہا تھا کہ تم ملازمہ کا دوپٹہ پکڑ کر چلنے کی عادی ہو۔ فروا خاموشی سے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ ارمان نے ناشتہ ٹیبل پر رکھا اور دونوں خاموشی سے کھانے لگے۔ دیکھو فروا، تمہیں کہیں باہر لے کر جانا فضول ہے کیونکہ تمہیں راستہ معلوم ہی نہیں، لہٰذا جب تک تمہارے گھر کا ایڈریس نہیں مل جاتا تم میرے گھر پر رہ سکتی ہو۔ ارمان نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا مطلب رہ سکتی ہوں؟ میں یہی رہوں گی نا، تو میں اور کہاں جاؤں گی؟ اس نے فروا کو ٹوکا۔ ارمان نے اسے حیرت سے دیکھا کہ وہ کیسے حق جتا رہی تھی جیسے ہی اس کا اپنا گھر ہو۔ اس نے مزید بحث نہیں کی اور ناشتہ ختم کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں باہر سے دروازہ لاک کر کے جا رہا ہوں، خبردار جو گھر کے کسی بھی کمرے کو کھولنے کی کوشش کی
ویسے تو سب لاک ہیں، لیکن یاد رکھو یہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ اگر تم نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو میں منٹ نہیں لگاؤں گا تمہیں گھر سے باہر نکالنے میں۔ ارمان نے وارننگ دی اور وہاں سے چلا گیا۔ فروا نے کچھ نہ کہا اور لاؤنج میں آ کر ٹی وی دیکھنے لگی۔ جب ٹی وی دیکھ کر بور ہو گئی تو کچن میں آئی۔ 1 گھنٹہ برتنوں کو گھورنے کے بعد اس نے دوپٹہ کمر سے باندھا، آستینیں چڑھائیں اور برتن دھونے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ اس کی الجھن سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ اس نے زندگی میں کبھی گھر کا کام نہیں کیا تھا۔ ارمان ذریعہ یہ سب کچھ اپنے موبائل پر لائیو دیکھ رہا تھا۔ اسے یوں برتنوں سے لڑتے دیکھ کر اس نے مسکرا کر موبائل رکھا اور اپنے دوستوں کی طرف متوجہ ہوا۔ لوکیشن کا پتہ چلا؟ ارمان نے پوچھا۔ ہاں ارمان، پتہ چلا ہے کہ وہ گاڑی کسی اور کی تھی، فراز نے جواب دیا۔ ان لوگوں نے کسی بیمار عورت کا بہانہ بنا کر ایمرجنسی میں گاڑی مانگی تھی اور مالک نے رحم کھا کر دے دی تھی۔ تبھی تو پاکستانی قوم پیچھے جا رہی ہے، ارمان نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ لوگ ایک دوسرے پر اندھا یقین کر لیتے ہیں، چھان بین نہیں کرتے اور پھر خود بھی مشکل میں پھنستے ہیں اور دوسروں کو بھی پھنساتے ہیں۔ تم یہ سب چھوڑو، اس لڑکی کا بتاؤ، وہ کہاں ہے؟ دوسرے ساتھی نے پوچھا۔ گھر پر ہے میرے، ارمان نے لاپرواہی سے کہا۔ کیا؟ فراز چیخ کر اٹھا۔ تم پاگل ہو؟ تم کسی انجان لڑکی کو اپنے گھر کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ مشن کے تمام ثبوت تمہارے گھر پر ہیں؟ میں اچھے سے جانتا ہوں کہ تمام ثبوت میرے گھر پر ہیں۔ ارمان نے فراز کی طرف غصے سے دیکھا۔ ہر طرف کیمرے لگے ہیں اور میں اسے صبح سے لائیو دیکھ رہا ہوں۔ وہ ایک معصوم بچی ہے۔ میں نے ساجد کو اس کے گھر کا پتہ لگانے کا ٹاسک دیا ہے۔ جیسے ہی پتہ چلے گا میں اسے چھوڑ دوں گا۔ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ اتنی لاپرواہی ٹھیک نہیں ارمان، تمہیں نہیں لگتا کہ تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو؟ یہ لڑکی ہمارے لیے مصیبت ثابت ہو سکتی ہے، احمد نے تشویش سے کہا۔ احمد، میں جانتا ہوں، لیکن اس وقت ہمارا مشن پر دھیان دینا زیادہ ضروری ہے۔ رہی بات اس لڑکی کی تو اسے میں خود سنبھال لوں گا، ارمان نے 2 ٹوک لہجے میں جواب دیا۔ میں ہر چیز سوچ سمجھ کر رہا ہوں۔ میرے گھر میں ہر طرف کیمرے لگے ہوئے ہیں، اسی لیے میں نے اسے وہاں رکھنا زیادہ مناسب سمجھا۔ احمد اور فراز خاموش ہو گئے۔ ارمان کی بات میں وزن تھا۔ جہاں ثبوت ارمان کے پاس تھے وہیں کچھ اہم فائلیں ان دونوں کے پاس بھی تھیں۔ ان لوگوں نے ثبوت بانٹ لیے تھے تاکہ اگر ایک کے پاس سے ضائع ہوں تو باقیوں کے پاس محفوظ رہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن جلد سے جلد اس لڑکی کو اس کے گھر پہنچا دینا چاہیے، فراز نے مشورہ دیا تو ارمان نے اس بات میں سر ہلایا۔ فی الحال اس گاڑی کے مالک پر نظر رکھو جس میں سے ہمیں چپ ملی ہے، کیا پتہ وہ ہماری آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہو۔ ہم اس وقت کسی بھی چیز کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ارمان نے ہدایت دی تو احمد اور فراز متفق ہوئے۔ اور یونی میں جاؤ، ڈرگز ابھی بھی سپلائی۔ اچانک ارمان کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ یونیورسٹی، وہ لاہور سٹی کالج میں پڑھتی ہے۔ میرے دماغ میں یہ پہلے کیوں نہیں آیا؟ کالج تو ابھی کھلا ہوگا، ارمان نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو ارمان؟ احمد نے حیرت سے پوچھا۔ تم لوگ اپنا کام کرو، میں اس کالج جاتا ہوں۔ اگر وہ وہاں پڑھتی ہے تو اس کا ایڈریس وہاں ہونا ہی چاہیے۔ ارمان یہ کہہ کر وہاں سے نکل گیا، جبکہ احمد اور فراز واپس اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ فروا نے پورا دن گھر میں ادھر ادھر بیٹھ کر گزارا۔ کبھی وہ ٹی وی دیکھ لیتی تو کبھی کچن میں جا کر کچھ بنانے کی کوشش کرتی۔ غنیمت یہ تھی کہ اسے نوڈلز کا پیکٹ مل گیا تھا جو وہ بار بار بنا کر کھا لیتی تھی۔ شام کو جب تھکا ہارا ارمان گھر داخل ہوا تو فروا نے اسے دیکھتے ہی کچن سے پانی کا گلاس لا کر پیش کیا۔ یہ لیں پانی، کیا میرے گھر کا ایڈریس معلوم ہوا؟ اس نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹا کر پوچھا۔ نہیں، ارمان نے پانی پی کر گلاس واپس اسے تھمایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ فروا بجھے دل سے ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئی۔ میں پتہ نہیں گھر کب جا سکوں گی۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو جمع ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں ارمان باہر آیا تو اسے یوں روتا دیکھ کر کچھ فاصلے پر رک گیا۔ کیوں رو رہی ہو؟ مجھے گھر والوں کی یاد آ رہی ہے۔ میں یہاں کیا کروں؟ سارا دن کچھ کرنے کو نہیں ہے، صرف ایک کمرے میں جانے کی اجازت ہے، باقی سب بند ہے۔ ٹی وی دیکھ کر بھی تھک گئی ہوں۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ کل میں تمہیں پڑھنے کے لیے کچھ کتابیں لا دوں گا اور اگر تم کالج جانا چاہو تو جا سکتی ہو، ارمان نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، میں کالج نہیں جاؤں گی، وہ فوراً بولی۔ لیکن کیوں؟ ارمان نے اس کے چہرے کا جائزہ لیا تو وہ کچھ گھبرا گئی۔ وہ اس لیے کہ میرے پاس ڈریس نہیں ہے، میں اس کیجول سے ڈریس میں ہوں، نہ کتابیں ہیں نہ کچھ اور، آپ بس مجھے کچھ ناولز اور گیمز لا دیجیے گا۔ اس نے جلدی سے بات بدلی اور ارمان نے ٹھیک ہے کہا اور واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات کا کھانا دونوں نے خاموشی سے ساتھ کھایا اور پھر اپنے کمروں میں چلے گئے۔ اگلی صبح جب ارمان باہر آیا تو فروا پھر اسی بند کمرے کے سامنے کھڑی اسے تک رہی تھی۔ اس کمرے میں کیا ہے؟ اس نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا۔ ارمان جو کچن میں کام کر رہا تھا مڑ کر اسے دیکھا۔
اپنے کام سے کام رکھو، اس کمرے میں جو بھی ہے وہ تمہارے مطلب کا ہرگز نہیں ہے۔ اچھا، آپ کام کیا کرتے ہیں؟ فروا نے اگلا سوال کیا۔ ارمان نے بریڈ ایک سائڈ پر رکھی اور اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ تم واقعی معصوم ہو یا میرے سامنے اداکاری کر رہی ہو؟ ارمان نے ایک آئی برو اچکا کر پوچھا تو وہ ہڑبڑا گئی۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے صرف آپ کے کام کا پوچھا ہے، وہ انگلیاں مسلتے ہوئے بولی۔ ارمان کی نظر اس کے ہاتھوں پر پڑی اور چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی۔ میں ایک شیف ہوں، ریسٹورانٹ جاتا ہوں اور واپس آ جاتا ہوں۔ ارمان نے جھوٹ بولتے ہوئے چھری اٹھائی اور مہارت سے مکھن لگانے لگا۔ فروا خاموشی سے اس کے ہاتھوں کی مہارت دیکھتی رہی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سخت مزاج شخص شیف بھی ہو سکتا ہے۔ ناشتہ کر لینے کے بعد ارمان اسے چند ہدایات دے کر دوبارہ گھر سے نکل گیا۔ پورا دن فروا نے اکیلے اس بڑے سنسان گھر میں گزارا تھا۔ دیوار پر ٹنگی گھڑی کی ٹک ٹک اب اس کے لیے اکتاہٹ کا سبب بن رہی تھی۔ کبھی وہ صوفے پر بیٹھتی، کبھی ٹی وی کے چینلز بدلتی، لیکن اس کا دھیان مسلسل بیرونی دروازے کی طرف لگا ہوا تھا۔ شام ڈھل کر جب گہری رات میں بدلی تو باہر گاڑی رکنے کی جانی پہچانی آواز آئی۔ فروا کے چہرے پر ایک دم چمک ابھری۔ وہ جلدی سے کچن کی طرف بھاگی اور فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر گلاس میں پانی اڈیلنے لگی۔ ارمان دریاب جب گھر میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر دن بھر کے تھکن کے آثار صاف نمایاں تھے۔ اس نے جیسے ہی لاؤنج میں قدم رکھا، فروا پانی کا گلاس لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی معصوم آنکھوں میں ارمان کو دیکھ کر ایک عجیب سا سکون تھا۔ یہ لیں، پانی پیجیے۔ فروا نے دھیمی اور نرم آواز میں گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ ارمان نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا، گلاس تھاما اور ایک ہی سانس میں آدھے سے زیادہ پانی پی گیا۔ پانی کا گلاس واپس فروا کو پکڑاتے ہوئے اس نے ایک گہرا سانس لیا اور بنا کچھ کہے کچن کی طرف بڑھ گیا۔ فروا بھی خاموشی سے اس کے پیچھے کچن میں چلی آئی۔ ارمان نے الماری سے برتن نکالے اور رات کے کھانے کی تیاری کے لیے سبزیوں اور چکن کو کاؤنٹر پر رکھنا شروع کیا۔ میں آپ کی ہیلپ کرواؤں؟ میں بھی آپ کے ساتھ کھانا بنواؤں گی، فروا نے ارمان کے قریب آتے ہوئے ہچکچاہٹ سے کہا۔ ارمان نے ہاتھ میں پکڑی چھری کو روکا اور مڑ کر اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ اس کے چہرے پر روایتی سختی ابھر آئی۔ تم کھانا بنواؤ گی؟ ارمان نے ہلکی سی طنزیہ ہنسی کے ساتھ اسے ٹوکا۔ رہنے دو، تمہیں ان کاموں کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر تم نے کون سا ہمیشہ یہاں رہنا ہے؟ جیسے ہی تمہارا ایڈریس ملے گا تم اپنے گھر چلی جاؤ گی۔ ارمان کے ان الفاظ نے فروا کے دل کو کہیں ٹھیس پہنچائی، لیکن اس نے اپنے تاثرات کو سنبھالا اور صوفے کے کشن کے کونے کو انگلیوں سے مروڑتے ہوئے بولی، میں پورا دن اس گھر میں اکیلی ہوتی ہوں، میں بہت بور ہو جاتی ہوں۔ اسی وجہ سے میں کچھ سیکھنا چاہتی ہوں تاکہ میرا وقت بھی کچھ اچھا گزر جائے اور میں کچھ کر بھی سکوں۔ پلیز مجھے کرنے دے۔ ارمان نے اس کے چہرے پر پھیلی مایوسی کو دیکھا اور چہرہ دوسری طرف موڑ کر بولا، ٹھیک ہے، جو کرنا ہے کرو، لیکن میرے کام میں مخل مت ڈالنا۔ فروا کے چہرے پر ایک دم مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور چکن کے ٹکڑوں کو دھونے کے لیے سنک کی طرف بڑھنے لگی، لیکن کچن کا ماحول اب آہستہ آہستہ چولہے کی آنچ کی وجہ سے گرم ہو رہا تھا۔ فروا جو ہمیشہ اے سی کے ٹھنڈی کمروں میں رہنے کی عادی تھی، چند ہی منٹوں میں پسینے سے شرابور ہونے لگی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں چمکنے لگیں اور اس نے بار بار اپنے دوپٹے سے چہرے کو صاف کرنا شروع کیا۔ چکن کو مسالہ لگاتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ ارمان کی مہارت کو دیکھ کر خود کو بہت پیچھے محسوس کر رہی تھی۔ ارمان کی نظر مسلسل اس پر تھی۔ سنک کے پاس کھڑی وہ لڑکی پیاز کاٹتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہا رہی تھی اور گرمی کی وجہ سے اس کا دودھیا چہرہ اب سرخ پڑنے لگا تھا۔ تم چھوڑ دو یہ سب، تمہیں بہت گرمی لگ رہی ہے، باہر لاؤنج میں جا کر بیٹھو، ارمان نے تھوڑے غصیلے مگر فکرمند لہجے میں کہا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، میں یہ کھانا بنا کر ہی رہوں گی، فروا نے اپنی ضدی طبیعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیاز چھری سے الگ کرنے کی ناکام کوشش کی۔ ارمان نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کے بالکل قریب آ گیا۔ تم سے سیدھے طریقے سے چھری بھی نہیں پکڑی جا رہی؟ یہ کہتے ہوئے ارمان نے فروا کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کے چھوٹے سے ہاتھ پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھا اور چھری کو صحیح رخ پر پکڑوایا۔ اس اچانک لمس سے فروا کا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا۔ ارمان نے مہارت سے پیاز کے باریک ٹکڑے کیے اور پھر پیچھے ہٹ گیا۔ اب دیکھو اور سیکھو، ارمان نے دھیمی آواز میں کہا۔ اگلے آدھے گھنٹے تک فروا ارمان کی ہدایات پر عمل کرتی رہی۔ کبھی نمک تیز ہو جاتا تو ارمان اسے سنبھالتا، کبھی چمچ چلاتے ہوئے سالن کے چھینٹے اڑتے تو ارمان اسے پیچھے کھینچ لیتا۔ اس نوک جھوک کے بیچ دونوں نے مل کر کھانا تیار کر ہی لیا۔ کھانا تیار ہونے کے بعد دونوں ڈائننگ ٹیبل پر آمنے سامنے بیٹھے۔
کھانا واقعی بہت لذیذ بنا تھا، حالانکہ اس میں فروا کی غلطیاں اور ارمان کی اصلاحات دونوں شامل تھیں۔ دونوں نے خاموشی سے لیکن ایک پرسکون ماحول میں کھانا کھایا۔ ارمان نے نوٹ کیا کہ فروا کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی تھی، جیسے اس نے کوئی بہت بڑا مورکہ سر کر لیا ہو۔ کھانا ختم کرنے کے بعد فروا نے برتن سمیٹے اور دونوں اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرنیں کھڑکی کے پردوں کو چیرتی ہوئی اندر داخل ہوئیں تو ارمان کی آنکھ کھلی۔ وہ فریش ہو کر اپنے بال درست کرتا ہوا جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا، کچن سے آنے والی بھینی بھینی خوشبو نے اس کے قدم روک دیے۔ چائے کی پتی اور مکھن میں سکنے والے پراٹھوں کی مہک پورے لاؤنج میں پھیلی ہوئی تھی۔ ارمان حیرت سے کچن کی طرف بڑھا۔ وہاں کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ فروا، جس نے اپنے بالوں کو اوپر ایک جوڑے میں باندھ رکھا تھا، چولہے کے سامنے کھڑی انتہائی مہارت سے انڈے کو توے پر پلٹ رہی تھی۔ اس کی حرکات و سکنات میں کل والی گھبراہٹ بالکل نہیں تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ارمان کی روبدار اور بھاری آواز کچن میں گونجی۔ فروا چونک کر مڑی، اس کے چہرے پر ایک معصوم سی مسکراہٹ ابھری۔ صبح بخیر، میں آپ کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی، بس یہ انڈا تیار ہو جائے تو چائے بھی تیار ہے۔ ارمان آگے بڑھا اور چولہے کو بند کرتے ہوئے سنجیدگی سے فروا کی طرف بڑھا۔ فروا، میں نے تمہیں کل بھی کہا تھا اور آج پھر کہہ رہا ہوں، تم یہاں پر پرماننٹ رہنے کی تیاریاں مت کرو۔ میں مسلسل تمہارے کالج اور ڈرائیور کا پتہ لگوا رہا ہوں۔ جیسے ہی تمہارا ایڈریس مل جائے گا میں تمہیں تمہارے گھر جلدی پہنچا دوں گا۔ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فروا نے ارمان کی بات سن کر پلیٹ میز پر رکھی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ بولی، ارمان صاحب، میں یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے سب نہیں کر رہی، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ میں کوئی مفت خور نہیں ہوں اور نہ ہی کسی پر بوجھ بننا چاہتی ہوں۔ میں آپ کے گھر میں رہ رہی ہوں، آپ کا کھانا کھاتی ہوں، تو یہ جو میں آپ کے لیے کھانا یا ناشتہ بنا رہی ہوں نا، اسے آپ میرا کرایہ سمجھ لیں۔ میں اس طریقے سے بنا کچھ کیے کسی پر احسان نہیں لے سکتی، اسی لیے بس میں آپ کے لیے سب کر دیتی ہوں۔ ارمان اس کی منطق سن کر دنگ رہ گیا۔ ایک 17-18 سال کی لڑکی جسے دنیا داری کا کچھ پتہ نہیں، وہ اتنی خوددار بات کر رہی تھی۔ اس نے فروا کے چہرے پر چھائے عزم کو دیکھا اور مزید بحث کرنا فضول سمجھا۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، ارمان نے مختصر جواب دیا۔ دونوں نے خاموشی سے ناشتہ کیا۔ فروا کا بنایا ہوا آملیٹ اور چائے واقعی لاجواب تھے۔ ناشتہ ختم کرنے کے بعد ارمان نے اپنا کوٹ اٹھایا، اپنے مشن کی ڈیوائسز چیک کیں اور فروا کو لاک کا کہہ کر گھر سے نکل گیا۔ فروا نے ایک بار پھر پورا دن اسی تنہائی میں گزارا، لیکن آج اس کے پاس کچن کے کاموں کی منصوبہ بندی تھی، اس لیے وقت کل کی نسبت ذرا جلدی گزر گیا۔ شام ڈھلی اور رات نے اپنے سیاہ پر پھیلا دیے۔ ارمان جب دن بھر کی عدالتی اور خفیہ کارروائیوں سے تھکا ہارا واپس لوٹا تو اس کا دماغ بری طرح الجھا ہوا تھا۔ ڈرگ مافیا کے کچھ نئے لنک سامنے آئے تھے جن پر کام کرنا باقی تھا۔ جیسے ہی اس نے لاؤنج کا دروازہ کھولا، فروا ہمیشہ کی طرح پانی کا گلاس لیے موجود تھی۔ ارمان نے پانی پیا اور فروا کی طرف دیکھا۔ آج کچن میں جانے کی ضرورت نہیں، کھانا بالکل ریڈی ہے، فروا نے فخر سے گردن اکڑا کر کہا۔ ارمان نے آئی برو اچکا کر اسے دیکھا اور ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھا۔ میز پر ہوم میڈ چکن برگرز اور فرائز سجے ہوئے تھے، جن کی شکل اور خوشبو کسی 5 اسٹار ریسٹورانٹ سے کم نہیں تھی۔ ارمان نے کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ اس نے ایک برگر اٹھایا اور پہلا نوالا لیا۔ برگر کا ذائقہ اتنا بہترین اور متوازن تھا کہ ارمان کے ہاتھ خود بخود رک گئے۔ اس نے حیرت سے فروا کو دیکھا جو بڑے اشتیاق سے اس کے تاثرات کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ تم نے بنایا ہے؟ ارمان نے حیرت چھپائے بغیر پوچھا۔ جی، کیسا لگا؟ فروا نے مسکرا کر پوچھا۔ ارمان نے دوسرا نوالا لیتے ہوئے کہا، پرفیکٹ، لیکن مجھے حیرت ہو رہی ہے، کل تک تو تمہیں چھری پکڑنے کا ڈھنگ نہیں تھا اور آج تم نے اتنے بہترین برگر بنا لیے۔ ایک ہی بار میں تم نے اتنا اچھا کھانا بنانا کیسے سیکھ لیا؟ فروا نے فخر سے اپنے شانے اچکائے اور اپنی بڑی بڑی آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے بولی، میری ایک خاصیت ہے ارمان صاحب، میں ایک دفعہ جو چیز دیکھ لوں یا سیکھ لوں وہ کبھی میرے دماغ سے نہیں نکلتی۔ کل میں نے آپ کو بہت غور سے دیکھا تھا کہ آپ کیسے مسالے ڈالتے ہیں اور کیسے چیزوں کو مکس کرتے ہیں، بس میرے دماغ نے وہ سب کیپچر کر لیا۔ ارمان ذریعہ اس کی یہ بات سن کر گہرے سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے اسپات میں سر ہلا دیا اور خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ اس کے ذہن میں ایک سوال ابھرا کہ ایک لڑکی جو اتنی ذہین ہے کہ ایک ہی بار میں سب کچھ سیکھ جاتی ہے، اسے اپنے گھر کا ایڈریس کیسے بھول سکتا ہے؟ لیکن اس نے اس وقت اس سوال کو دبانا ہی بہتر سمجھا، کیونکہ کھانا واقعی بہت مزیدار تھا اور وہ اس پرسکون وقت کو خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔
کھانا کھا لینے کے بعد فروا نے برتن سمیٹے اور لاؤنج میں آ کر ٹی وی آن کر دیا۔ اس نے ریموٹ سے نیٹ فلکس پر ایک پرانی کلاسک مووی لگا دی۔ ارمان جو اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا، لاؤنج کے صوفے کے پاس آ کر رک گیا۔ دن بھر کی ذہنی تھکن اس کے اعصاب پر سوار تھی اور اس کا دماغ کسی پرسکون لمحے کا متقاضی تھا۔ چلو، سارا دن کا تھکا ہارا ہوں، اس طریقے سے مائنڈ فریش کر لیا جائے۔ ارمان نے بڑبڑاتے ہوئے صوفے کے دوسرے کونے پر بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ فروا نے خوشی سے اسے دیکھا اور دونوں کے درمیان ایک خاموش مفاہمت طے پا گئی۔ ٹی وی اسکرین پر فلم کے مناظر چل رہے تھے۔ ہلکی دھیمی روشنی پورے لاؤنج پر ایک سحر انگیز ماحول طاری کر رہی تھی۔ ارمان صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں اسکرین پر تھیں، لیکن اس کا دھیان آہستہ آہستہ فروا کی خوشبو اور اس کے معصوم وجود کی طرف جا رہا تھا۔ فلم جیسے جیسے آگے بڑھی، فروا کی پلکیں بھاری ہونے لگیں۔ اس کا سر آہستہ آہستہ صوفے کی پشت سے ڈھلکنے لگا۔ ارمان نے فلم سے دھیان ہٹا کر فروا کی طرف دیکھا۔ فروا گہری نیند کی آغوش میں جا چکی تھی اور اس کا سر صوفے کے بازو پر ٹک گیا تھا۔ ارمان نے ٹی وی کا ریموٹ اٹھا کر والیوم بالکل کم کر دیا اور صوفے پر تھوڑا آگے ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے فروا کے چہرے کو بہت غور سے دیکھنا شروع کیا۔ دھیمی روشنی میں اس کا معصوم بے داغ چہرہ کسی سوئی ہوئی پری جیسا لگ رہا تھا۔ اس کی لمبی بھیگی ہوئی پلکیں اس کے گالوں پر سایہ فگن تھیں اور اس کی رنگت اس اندھیرے میں بھی دودھیا چمک پیدا کر رہی تھی۔ ارمان کا دل جو ہمیشہ اکھڑا اکھڑا اور سخت رہتا تھا، اس معصومیت کو دیکھ کر ایک عجیب سی کشش محسوس کرنے لگا۔ اس نے سوچا کہ یہ لڑکی واقعی کتنی عجیب ہے۔ جس دنیا کے خطروں سے وہ روز لڑتا ہے، یہ لڑکی ان سب سے کتنی دور اور کتنی پاک ہے۔ ارمان چند منٹ تک اسی سحر میں کھویا رہا۔ پھر اسے احساس ہوا کہ رات بڑھ رہی ہے اور یہاں صوفے پر سونے سے اسے تکلیف ہو سکتی ہے۔ وہ آہستہ سے اٹھا۔ اس نے ٹی وی کو مکمل طور پر بند کر دیا، جس سے لاؤنج میں اندھیرا چھا گیا۔ صرف کھڑکی سے آنے والی چاند کی روشنی باقی رہ گئی۔ ارمان نے جھک کر فروا کو بہت احتیاط سے اپنی مضبوط باہوں میں اٹھایا۔ فروا نے نیند میں ہلکی سی جنبش کی اور اپنا سر ارمان کے چوڑے سینے پر رکھ دیا۔ ارمان کا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا تھا، لیکن اس نے اپنے جذبات پر قابو پایا اور اسے لے کر اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، فروا کو نرمی سے بیڈ پر لٹایا اور اس کے اوپر کمبل ڈال دیا۔ فروا کو بیڈ پر آرام سے سوتا ہوا چھوڑ کر ارمان نے ایک آخری نظر اس کے معصوم چہرے پر ڈالی۔ پھر وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آیا، دروازہ نرمی سے بند کیا اور اپنے روم میں جا کر لیٹ گیا۔ رات گہری ہو چکی تھی، لیکن ارمان کی آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ اس کے ذہن میں اب صرف اس معصوم لڑکی کا چہرہ اور اس کی باتیں گھوم رہی تھیں۔ تمہیں پکا یقین ہے نا کہ وہ ثبوت اسی کمرے میں ہے؟ اس مسلح شخص نے فروا کی طرف دیکھ کر دھیمی لیکن سخت آواز میں پوچھا۔ نہیں، ہاں، یہ کمرہ ہمیشہ بند رہتا ہے۔ ارمان نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ اس کی طرف مت دیکھنا، فروا نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور وہ اپنی انگلیاں بری طرح مسل رہی تھی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ اس پورے گھر میں خفیہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور اب اس شخص کی یہاں موجودگی کے بعد وہ ارمان کے ساتھ اس گھر میں مزید نہیں رہ سکے گی۔ پچھلا ایک ہفتہ ارمان زریاب کے ساتھ کس طرح گزر گیا تھا، اسے خود معلوم نہ ہوا تھا۔ اس سخت مزاج شخص کی چھوٹی چھوٹی ادائیں، اس کا کچن میں ہاتھ بٹانا، اس کے لیے برگر بنانا اور پھر رات کو صوفے پر مووی دیکھتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر بیڈ تک پہنچانا، یہ سب مناظر اس کے ذہن میں کسی خوبصورت خواب کی طرح گھوم رہے تھے۔ لیکن اب وہ خواب چکنا چور ہونے والا تھا۔ تم پیچھے ہٹو اب، اس آدمی نے فروا کو گھورتے ہوئے غرا کر کہا۔ فروا نے تھوڑا پیچھے ہو کر اپنا سر مزید جھکا لیا۔ صبح جب ارمان ہمیشہ کی طرح اپنے کام پر نکلا تھا تو فروا نے اپنا وہ خفیہ موبائل نکالا جو اس نے ارمان کی نظروں سے چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ اس نے ایک خاص نمبر پر کال کی تھی تاکہ اپنی جان بچا کر یہاں سے نکل سکے۔ وہ اس آدمی کے کہنے پر ہی ایک ہفتہ پہلے ارمان کے راستے میں آئی تھی تاکہ ارمان کی سرگرمیوں پر نظر رکھ سکے، لیکن نہ جانے کیوں اب یہ سب کچھ گزرتے وقت کے ساتھ اس کا دل بری طرح کانپ رہا تھا اور اس کی روح جیسے سسکیاں لے رہی تھی۔ اسے یہ ڈر نہیں تھا کہ ارمان اسے جیل میں ڈال دے گا یا اسے کوئی جسمانی نقصان پہنچائے گا، بلکہ اس کا اصل ڈر یہ تھا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ارمان زریاب سے دور ہو جائے گی اور اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ نہیں پائے گی۔ میں نے کہا نا پیچھے ہٹو، وہ لڑکا فروا کو یوں ہی گمسم کھڑے دیکھ کر غصے سے چلایا۔ فروا نے سہم کر اپنے قدم چند انچ اور پیچھے کر لیے۔ وہ لڑکا آگے بڑھا اور ارمان کے اس خفیہ کمرے کے لاک کو کھولنے کے لیے اپنی مہارت استعمال کرنے لگا۔ ابھی اس نے لاک ہیک ہی کیا تھا کہ اچانک گھر کا مرکزی دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا۔ دروازے پر ارمان زریاب کھڑا تھا اور اس کے ساتھ اس کے وفادار ساتھی فراز، احمد اور ساجد بھی اندر داخل ہوئے تھے۔ ان سب کے ہاتھوں میں گنز تھی اور چہروں پر شدید تناؤ تھا۔ دیکھا ارمان،
میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ ہمیں اس لڑکی پر بالکل بھی یقین نہیں کرنا چاہیے تھا۔ فراز غصے سے پاگل ہوتے ہوئے دھاڑا۔ یہ کوئی معصوم بچی نہیں ہے، یہ آستین کا سانپ ہے۔ ارمان نے فراز کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے اپنی گن سیدھی اس اجنبی لڑکے پر تان رکھی تھی، لیکن اس کی باز کی سی تیز آنکھوں کا رخ فروا کے چہرے پر تھا۔ ارمان کی آنکھوں میں اس وقت سچ کا قہر تھا، لیکن اس غصے کے پیچھے ایک شدید تکلیف بھی چھپی ہوئی تھی، ایک ایسا درد جو کسی اپنے پر اندھا اعتبار ٹوٹ جانے کے بعد محسوس ہوتا ہے۔ ارمان کو لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی بھول یہ لڑکی تھی۔ ارمان میں فروا کی آواز گلے میں پھنس گئی۔ وہ روتی ہوئی اپنے ہاتھ پھیلا کر ارمان کی طرف بڑھی تاکہ اسے سچ بتا سکے۔ خبردار! ارمان کی گرجدار آواز پورے لاؤنج میں گونجی اور اگلے ہی لمحے اس نے فروا کے قدموں سے چند انچ کے فاصلے پر زمین پر گولی چلا دی۔ ٹھا! فروا فوراً خوف سے وہیں جم گئی۔ ارمان نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا اور کہا، اگر میری طرف ایک بھی قدم اور بڑھایا لڑکی تو اگلی گولی سیدھی تمہارے سینے میں اترے گی۔ میں نے تم پر بھروسہ کیا اور تم نے میرے ہی گھر میں ڈکیتی ڈال دی۔ پھر اس نے مڑ کر احمد کی طرف دیکھا اور حکم دیا، اس لڑکے کو اپنی حراست میں لو۔ لیکن اس سے پہلے کہ احمد آگے بڑھتا، اس لڑکے نے انتہائی مہارت سے لاک کھولا، کمرے کے اندر داخل ہوا اور فوراً اندر سے بھاری دروازہ لاک کر دیا۔ تم لوگ اس لڑکی کو پکڑو، میں اس کو دیکھتا ہوں، ارمان نے چلاتے ہوئے کہا اور خود بند کمرے کے دروازے کی طرف لپکا۔ اس نے اپنے پورے وجود کا زور لگا کر دروازے پر کندھے سے وار کرنا شروع کر دیے۔ وہ سیکنڈوں میں اس مضبوط لکڑی کے دروازے کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ اندر مشن کے تمام اہم ترین ثبوت اور فائلیں موجود تھیں۔ صرف چند ہی منٹوں کی زبردست مشقت کے بعد ارمان نے ایک زوردار دھکے سے کمرے کا دروازہ توڑ دیا، لیکن جیسے ہی دروازہ کھلا، اندر کھڑے لڑکے نے جو تمام ثبوت ایک بیگ میں اکٹھے کر چکا تھا، ارمان کو سامنے دیکھتے ہی بنا ایک سیکنڈ ضائع کیے ٹریگر دبا دیا۔ ٹھا! ایک گولی ارمان کے سینے کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ ارمان کے منہ سے کراہ نکلی، اس کا ہینڈ گن ہاتھ سے چھوٹ گیا اور وہ بری طرح پیچھے کی طرف اچھل کر فرش پر جا گرا۔ ارمان! فروا کی ایک دل دوز چیخ پورے گھر کی دیواروں سے ٹکرائی۔ احمد، فراز اور ساجد ایک ساتھ اپنے باس کی طرف بڑھے، لیکن ارمان نے اپنے زخم پر ہاتھ رکھتے ہوئے، جہاں سے تیزی سے خون بہہ رہا تھا، انتہائی کربناک آواز میں کہا، مجھے چھوڑو، ان دونوں کو پکڑو، ثبوت نہیں جانے چاہیے۔ وہ لڑکا کمرے سے باہر لپکا۔ اس نے بھاگتے ہوئے فروا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اسے بیرونی دروازے کی طرف کھینچنے لگا۔ چلو فروا، یہاں سے بھاگو، ورنہ یہ ہمیں مار دیں گے۔ فروا اس کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی جا رہی تھی، لیکن اس کی گردن مڑی ہوئی تھی اور وہ مسلسل فرش پر خون میں لت پت پڑے ارمان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا تھا۔ اس ایک لمحے میں ارمان کے ساتھ گزارا ہوا ایک ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا۔ کیسے اس نے جنگل میں اسے پناہ دی تھی، کیسے کچن میں اس کا ہاتھ پکڑ کر پیاز کاٹنا سکھایا تھا، اور کیسے وہ رات کو اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا تھا۔ وہ ارمان جس نے اسے تحفظ دیا تھا، آج اس کی وجہ سے موت کے منہ میں جا رہا تھا۔ نہیں! فروا نے اچانک پورے زور سے اس لڑکے کا ہاتھ جھٹکا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ فراز نے مہارت اس لڑکے پر گولی چلائی اور اگلے ہی پل وہیں ڈھیر ہو گیا تھا۔ فروا اس لڑکے کو وہیں چھوڑ کر پاگلوں کی طرح واپس لاؤنج کی طرف بھاگی۔ احمد، فراز اور ساجد نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ ان سب کو نظر انداز کرتی ہوئی سیدھی ارمان کے پاس پہنچی اور فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس نے انتہائی نرمی اور تڑپ کے ساتھ ارمان کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ ارمان، پلیز اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، مجھے معاف کر دیں، میں ایسی نہیں ہوں۔ فروا روتے ہوئے بری طرح ہچکیاں لے رہی تھی۔ ارمان نے درد سے پھٹتی آنکھوں کے ساتھ فروا کے چہرے کو دیکھا، جو اس وقت اس کے غم میں آنسو بہا رہی تھی۔ فروا کی آنکھ سے گرم آنسو ٹوٹ کر سیدھا ارمان کے گال پر گرا۔ ارمان کے لبوں پر ایک آخری زخمی اور طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے فروا کی گود میں سر رکھے ہی آہستہ سے اپنی آنکھیں موند لیں اور اس کا وجود ساکت ہو گیا۔ ارمان، آنکھیں کھولو۔ فراز نے آگے بڑھ کر ارمان کی نبض چیک کی، جو بہت دھیمی چل رہی تھی۔ احمد، ساجد، جلدی کرو، گاڑی نکالو، اس کے پاس وقت بہت کم ہے۔ احمد اور ساجد نے مل کر ارمان کے بھاری وجود کو اٹھایا اور باہر کھڑی گاڑی کی طرف بھاگے۔ فروا وہیں کھڑی رونے لگی تو فراز نے اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے جھٹک دیا۔ تم بھی ہمارے ساتھ ہسپتال چلو گی، کیونکہ ارمان کو اگر کچھ ہوا تو تمہاری سزا صرف جیل نہیں ہوگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب شہر کے سب سے بڑے ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کے باہر موجود تھے، جبکہ اس لڑکے کو بھی وہ ہسپتال منتقل کروا چکے تھے اور تمام ثبوت ان کے پاس محفوظ تھے۔ ارمان کو فوراً آپریشن تھیٹر میں منتقل کر دیا گیا تھا، جہاں ڈاکٹرز اس کی زندگی بچانے کی جنگ لڑ رہے تھے۔ راہداری میں شدید تناؤ کا ماحول تھا۔
فراز غصے سے تلملاتا ہوا فروا کے سامنے آیا، جو ایک کونے میں بینچ پر بیٹھی مسلسل رو رہی تھی اور اس کے کپڑوں پر ارمان کے خون کے سرخ دھبے لگے ہوئے تھے۔ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ فراز نے فروا کا شانہ ہلا کر غصے سے پوچھا۔ وہ تمہیں ایک معصوم بچی سمجھتا رہا اور تم نے ایک پلاننگ کے تحت اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ ایسا کرے گا۔ فروا نے سر اٹھا کر سسکتے ہوئے صفائی دینے کی کوشش کی۔ بند کرو اپنا یہ رونا دھونا، احمد نے بھی آگے بڑھ کر سخت لہجے میں کہا۔ ہمیں تمہاری اس معصومیت پر 1% بھی یقین نہیں ہے۔ تم اس کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور تم نے ہی اسے گھر کا راستہ دکھایا۔ اب جیسی ارمان کی طبیعت سنبھلتی ہے ہم تمہیں پولیس کے حوالے کریں گے، تمہیں ایسی جیل میں ڈالیں گے جہاں سے تم کبھی باہر نہیں نکل سکو گی۔ فروا نے ان کی باتیں سن کر کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے اپنا سر دوبارہ گھٹنوں میں چھپا لیا۔ اسے اب جیل جانے کا یا سزا پانے کا کوئی خوف نہیں تھا۔ اس کا تو دل بس اس بند دروازے پر لگا ہوا تھا جس کے پیچھے ارمان ذریعہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ وہ دل ہی دل میں صرف ایک ہی دعا مانگ رہی تھی کہ ارمان کو کچھ نہ ہو، چاہے وہ ارمان کی نفرت کے ساتھ ہی کیوں نہ جائے۔ جیے ہسپتال کے آپریشن تھیٹر کا سرخ بلب بجھ چکا تھا اور ڈاکٹر نے ارمان ذریعہ کو خطرے سے باہر قرار دے دیا تھا۔ 2 دن بعد جب ارمان کو پرائیویٹ وارڈ میں شفٹ کیا گیا تو وہ بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، حالانکہ اس کے چہرے پر اب بھی نکاہت تھی۔ اسی وقت فراز اور احمد کی نگرانی میں فروا وارڈ کے اندر داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ آنسو سے دھلا ہوا تھا اور آنکھوں میں شدید شرمندگی تھی۔ فروا نے ارمان کے قریب آ کر لرزتی آواز میں کہا، ارمان مجھے معاف کر دینا، میں تمہیں مارنا نہیں چاہتی تھی۔ میں ڈرگ مافیا مظفر حیات کی بیٹی ہوں جس کے خلاف تم مشن پر تھے۔ مجھے میرے باپ نے تمہارے پاس بھیجا تھا تاکہ میں ثبوتوں کا پتہ لگا سکوں، لیکن خدا کی قسم میں تمہاری جان نہیں لینا چاہتی تھی۔ ارمان کے چہرے پر کوئی حیرت نہیں ابھری۔ اس نے لبوں پر ایک گہری اور پرسکون مسکراہٹ سجاتے ہوئے فروا کی طرف دیکھا۔ میں یہ سب پہلے سے جانتا تھا فروا۔ ارمان کی دھیمی مگر روبدار آواز گونجی۔ جس دن تم مجھے جنگل میں ملی تھی میں اسی دن جان گیا تھا کہ تم مظفر حیات کی بیٹی ہو۔ میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، ایک انٹیلیجنس افسر ہوں۔ میں نے تمہیں اپنے گھر میں پناہ ہی اس لیے دی تھی تاکہ تمہارے ذریعے تمہارے باپ تک پہنچ سکوں۔ فروا نے صدمے سے ارمان کو دیکھا، جیسے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ ارمان نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اور اب کھیل ختم ہو چکا ہے۔ تمہارے باپ کو ہماری ٹیم نے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ہے اور اس کے سارے نیٹ ورک کو سیل کر دیا گیا ہے۔ وہ جو لڑکا ثبوت لے کر بھاگا تھا اسے فراز اور احمد نے اسی وقت دبوچ لیا تھا۔ اس لڑکے نے پولیس حراست میں آتے ہی اپنے گناہ اگل دیے ہیں اور تمہارے باپ کے خلاف سب سے بڑی گواہی دے دی ہے۔ تمہارے باپ کی جرائم کے تمام ثبوت اب عدالت کے پاس ہیں۔ یہ سن کر فروا بری طرح ٹوٹ گئی۔ وہ وہیں فرش پر بیٹھ گئی اور اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا کر روتے ہوئے بولی، مجھے واقعی نہیں معلوم تھا کہ میرے بابا اتنے گھنونے کاروبار میں ملوث ہیں اور معصوم بچوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں۔ میں اپنے خاندان کے اس جرم پر بہت شرمندہ ہوں ارمان۔ تم جو چاہو مجھے سزا دو، میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں۔ ارمان نے فروا کی تڑپ اور اس کی آنکھوں میں اپنے لیے سچی محبت اور پچھتاوا دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ فروا اپنے باپ کے جرائم سے لاعلم تھی اور دل کی بری نہیں تھی۔ تم جیل نہیں جاؤ گی فروا، ارمان نے نرمی سے کہا۔ میں اس دنیا سے بہت دور جانا چاہتی ہوں ارمان، جہاں کوئی مجھے ایک مجرم کی بیٹی نہ کہے، فروا نے سسکتے ہوئے کہا۔ ارمان نے فراز کی طرف دیکھا اور اس بات میں سر ہلایا۔ فراز نے فوراً وارڈ کا دروازہ کھولا جہاں ایک مولوی صاحب پہلے ہی سے موجود تھے۔ ارمان نے کہا، میں تمہیں اس دلدل سے نکالنے کے لیے تیار ہوں اگر تم میری ہم سفر بننا چاہو۔ فروا نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے آنسوؤں کے ساتھ ارمان کی طرف دیکھا اور فوراً اپنا سر اسپات میں ہلا دیا۔ ہسپتال کے اسی چھوٹے سے وارڈ میں احمد اور فراز کی موجودگی میں مولوی صاحب نے ارمان اور فروا کا نکاح پڑھایا۔ ارمان ذریعہ اپنے ایک نئے مشن پر تھا جس کے سلسلے میں وہ اپنی شریک حیات فروا کے ساتھ پہاڑوں کے ایک سرد کاٹیج میں مقیم تھا۔ رات کے 12 بج چکے تھے اور باہر شدید برف باری ہو رہی تھی۔ فروا کھڑکی کے پاس کھڑی بے چینی سے ارمان کا انتظار کر رہی تھی۔ جب ارمان کوٹ پر جمی برف جھٹکتا ہوا اس کے پاس آیا تو فروا نے غصے سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور دھکیل دیا۔ بس ارمان، آپ وہیں رک جائیں، فروا نے غصے سے تلملاتے ہوئے کہا۔ میں نے آپ کو باقاعدہ کتنی دفعہ کہا ہے کہ گھر جلدی آیا کریں، باہر اتنی سردی ہے، مجھے آپ کی کتنی فکر ہوتی ہے، آپ کو اندازہ بھی ہے؟ ارمان کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ اس نے فروا کے نازک ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں کے حصار میں لے لیا۔ اچھا بابا، معافی چاہتا ہوں، ارمان نے اس کے قریب جھکتے ہوئے کہا۔ مشن کی کچھ فائلز لاک کرنی تھی اس لیے دیر ہو گئی۔ دیکھو، میں بالکل صحیح سلامت ہوں۔ فروا کی آنکھوں میں اب آنسو تیرنے لگے۔ ارمان نے نرمی سے اس کا آنسو صاف کیا اور اسے سینے سے لگا لیا۔
اب کبھی دیر نہیں ہوگی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اس کے کہنے پر وہ اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ ارمان نے فروا کو باہوں کے حصار میں مزید بھیج لیا، جہاں باہر کی یخ بستہ ہواؤں کا اثر ختم ہو رہا تھا۔ اس نے فروا کے ماتھے پر اپنے گرم لبوں کا لمس چھوڑا، جس کی تپش فروا کے پورے وجود میں سنسنی کی طرح دوڑ گئی۔ فروا نے شرماتے ہوئے اپنی گرفت ارمان کے کوٹ پر سخت کر دی۔ ارمان نے دھیمے سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ چاند کی ہلکی روشنی میں فروا کے گال سرخ ہو رہے تھے اور بھیگی پلکیں اس کے حسن کو دگنا کر رہی تھیں۔ ارمان کی گہری نظریں فروا کے لرزتے ہوئے گلابی لبوں پر ٹھہر گئیں۔ اس نے بنا ایک